बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी और सर मुड़ाते ही औले पड़े खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का फैसला हो गया है। उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इसके हवाले से आपको डिटेल बताएंगे। इसके अलावा कोर कमांडर लाहौर को नजर आतिश करने वाले मुकदमे में नामजद मुलजमान जो कि रूपोश हैं, उनमें से 30 को इश्तिहारी करार दिया गया था। अब उनकी जायदादें जब्त कर ली गई हैं। इसके अलावा एक खातून को 9 मई के मुकदमे में 9 साल की सज़ा सुना दी गई है। तो ये पहला बड़ा मुकदमा है जो कि 9 मई के हवाले से जिसका फैसला सामने आया है। तो लगता यूँ है कि 9 मई के मुकदमात में भी तेज़ी आ गई है और अब उनका क्लाइमेक्स करीब आ गया है। 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस मुलजमान की किस्मत का फैसला जल्द सामने आएगा। इसकी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन एक होशरुबा खबर, गैस की कीमतों में इजाफा है और साथ ही गाड़ियां महंगी हो गई हैं। और निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम के साथ एक और जुल्म किया है, गैस कीमतों में इजाफा कर दिया है और मुकामी सतह पर मैन्युफैक्चर की जाने वाली कारों की कीमत बढ़ा दी है। 40 लाख मालियत या 1400 सीसी की गाड़ियों पर अब 25% तक सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। इसके अलावा कारखानों को सस्ती गैस देने की पॉलिसी ख़त्म कर दी गई है और फर्टिलाइजर्स प्लांट के लिए भी गैस कीमतें यकसा करने की मंजूरी दे दी गई है। तो आम सार्फिन के लिए गैस 100 रुपये से 300 रुपये मज़ीद महंगी हो गई है। तो गैस की कीमतों और कारों की कीमतों में इजाफे के बाद इम्कान इस बात का है कि आज पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के 3 हलकों NA 46, 47 और 48 में उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन कालअदम करार देने की दरखास्तों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दौरान समाअत ये कहा कि अदालत इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन नहीं दे सकती लेकिन ऑब्जर्वेशन देंगे। इन नशिस्तों पर PTI की जानिब से शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल ये उम्मीदवार थे जिन्होंने इलेक्शन हारने पर इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तें दायर कर रखी हैं। इसके अलावा मुल्क के कुछ अहम शहरों में आज पोलिंग हो रही है। उन पोलिंग स्टेशन पर जहां पर इलेक्शन डे पर पोलिंग नहीं हो सकी, वहां पर री पोलिंग हो रही है। घोटकी, कोहाट और खुशाब के चंद पोलिंग स्टेशन पर मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर 8 फरवरी को ये पोलिंग जो है वो मुलतवी कर दी गई थी, मनसूख कर दी गई थी। तो आज सुबह से पोलिंग जारी है जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। NA 88 होशाब के 26 पोलिंग स्टेशन है, PK 90 कोहाट के 8 और PS 18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पर बदअमनी और दीगर वाक़यात की बुनियाद पर पोलिंग का अमल मुलतवी कर दिया गया था। कराची से मुनीर की सूबाई नशिस्त पर बराह रास्त आज़ाद मुंतखब होने वाले रुकन असम्बली पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। इजाज खान ने अपने वीडियो पैगाम में पीपल्स पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया तो उसके बाद उनके इलाके के लोगों ने उनके घर का घेराव कर लिया। इजाज समाती मुनीर से मुंतखब हुए थे और ये PTI के टिकट पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था PS 88 से और उन्होंने पीपल्स पार्टी में गैर मशरूत तौर पर शमूलियत का ऐलान किया, जिसके बाद उनके अहले मोहल्ला और इलाके के मुकीन, उनके वोटर सपोर्टर उनके घर के सामने जमा हुए और उन पर उन्होंने एहतजाज किया। उनका कहना यह था कि इजाज सवाती ने PTI का मैंडेट फरोख्त किया है। तो इजाज सवाती की शमूलियत से सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 86 हो गई है और आज़ाद रुकन मुमताज़ जुकरानी ये भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं नेशनल असम्बली से। इसके अलावा कौमी असम्बली के आज़ाद हैसियत से मुंतखब होने वाले रुकन रज़ा हयात हराज मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं और उनके अलावा 8 आज़ाद अरकान ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार की है जिनका तल्लुक पंजाब की सूबाई असम्बली से है। रज़ा हयात हराज NA 144 खानेवाल से आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए थे और वो रज़ा हयात हराज NA 144 खानेवाल से आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए थे। उनके अलावा PP 132 से सुल्तान बाजवा और PP 288 से हनीफ पताफी, PP 289 से महमूद कादर खान और PP 94 से तैमूर लाली ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है। और इनके अलावा 2 और आज़ाद अरकान थे जिनमें PP 225 लोधरा से शादिया तरीन और PP 283 लिया से अली असर गोरमानी ये भी मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं। इसके अलावा 3 भाई हैं जो मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं, रज़ा हयात हराज कौमी असम्बली से और उनके 2 भाई PP 205 से अकबर हयात हराज
اور پی پی 212 سے اصغر حیات ہراج، انہوں نے انتخابات میں فتح حاصل کی ہے۔ یہ ہراج فیملی جو ہے وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑی تھی اور اب وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئی ہے۔ ایک اور اہم خبر، این اے 128 لاہور سے منتخب ہونے والے اون چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ روک لیا گیا ہے، ان کا رزلٹ روک دیا گیا ہے۔ اس میں ان کے مد مقابل سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ ہیں، جنہوں نے یہ الزام عائد کر رکھا ہے کہ ان کے حلقے میں ووٹوں میں گڑبڑ ہوئی ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ اب لاہور ہائی کورٹ میں ہے اور اس میں اون چودھری کا رزلٹ روک دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی کراچی کے حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے کراچی میں اپنی 6 نشستیں گنوا دی ہیں۔ صوبائی اسمبلی کی 6 نشستیں ایسی تھیں جن پر جماعت اسلامی لیڈ کر رہی تھی اور فارم 45 کے حساب سے، لیکن فارم 47 میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو انہوں نے جو شکایت کی، جو شکوے کیے، ان کو یہ یقین دلا دیا گیا تھا کہ فارم 45 کی گنتی میں ان کو فاتح قرار دے دیا جائے گا، کیونکہ ان کے ووٹ فارم 45 میں زیادہ ہے اور وہ صوبائی اسمبلی کی 6 سیٹیں جیت سکتے ہیں۔ لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کراچی کے سربراہ حافظ نعیم رحمان نے جلد بازی میں ایک پریس کانفرنس کر دی، تو ان کا یہ معاملہ اب جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور وہ جو 6 سیٹیں ان کے ہاتھ آئی تھی وہ بھی نکل چکی ہیں۔ اس کے علاوہ کے پی کے میں 2 سیٹیں جو جماعت اسلامی جیتی ہوئی تھی، بعد میں ری کاؤنٹنگ میں وہ بھی آزاد ارکان کو جا چکی ہیں۔ تو جماعت اسلامی جو سیٹیں میدان میں جیتی وہ ٹیبل پہ اور نیگوسیشن میں اور جلد بازی میں شاید ہار رہی ہے۔ اب پتہ نہیں ان کا کہاں پہ ٹانکا بھیڑا ہوا ہے اور کہاں وہ غلطی کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی نے ان سے اتحاد کا اعلان کیا، لیکن اب ان کی سیٹیں نہیں ہیں تو وہ کیا اتحاد کریں گے؟ اب جماعت اسلامی کہہ رہی کہ ہماری 2 سیٹیں واپس کرو ورنہ ہم آپ سے اتحاد نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی اتحاد جو تھا ان کا وہ خیبر پختونخوا کے لیے تھا، لیکن جواز یہ بنایا گیا کہ چونکہ مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ عمران خان نے نیشنل اسمبلی لیول پر اتحاد کر لیا، تو اب جماعت اسلامی اتحاد نہیں کرے گی، لیکن جماعت اسلامی کے پاس تو کے پی کے میں کوئی سیٹ ہی نہیں ہے۔ تو اب ان کی 8 سیٹیں ایسی ہیں جن میں ان کی جیت کے چانسز موجود ہیں، لیکن وہ اس معاملے کو شاید جلد بازی میں گڑبڑ گھوٹالہ کر بیٹھے ہیں، تو یہ معاملہ پھنس گیا جا کے الیکشن ٹریبیونل کے پاس اور دیگر جگہوں پر۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی کی رپوش ہونے والے رہنما منظر عام پر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ شیرام ترکئی منظر عام پر آ گئے، ان کی عبوری ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ عاطف خان منظر عام پر آ چکے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کی ضمانت منظور ہو گئی تھی، لیکن اب ان کے دوبارہ وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں۔ تو بہت سے رہنما خیبر پختونخوا میں منظر عام پر آ رہے ہیں، لیکن باقی کے صوبوں میں خاص کر پنجاب میں پی ٹی آئی کے وہ رہنما جو 9 مئی کے واقعات میں مطلوب ہیں وہ منظر عام پر نہیں آ رہے۔ ان کی جائیدادیں ضبط کی جا رہی ہیں اور اس کی کچھ ڈیٹیل بھی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا چل رہا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ پولیٹیکل معاملات میں 2 بڑی خبریں ہیں۔ ایک امریکہ کا پاکستانی الیکشن کے حوالے سے بیان ہے، اور ایک بڑا سوال ہے کہ پی ٹی آئی ریگنگ کے الزام تو لگا رہی ہے، یہ تو کہہ رہی کہ دھاندلی ہوئی ہے اور ان سے بہت ساری سیٹیں چھین گئی ہیں، لیکن وہ احتجاج کے لیے باہر نہیں نکل رہے، یعنی اس طرح کا پروٹیسٹ نہیں کر رہے جس طرح اس وقت پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتیں پروٹیسٹ کر رہی ہیں۔ وہ جماعتیں جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ہاری ہیں وہ سڑکوں پر ہے، انہوں نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے، اور کل بڑے پیمانے پر احتجاج ہو رہا ہے جن میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے۔ اسلام آباد سے لے کر پاکستان کے تمام بڑے علاقوں میں احتجاج کا شیڈول بھی جاری کر دیا گیا ہے، لیکن پی ٹی آئی کسی قسم کے احتجاج میں شامل نہیں ہے، یعنی وہ احتجاج جس کو تحریک کہا جا سکتا ہے، جو سڑکوں پر نکلنا ہے، ویسے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں اور اپنا احتجاج جو ہے وہ بیانات کی حد تک ریکارڈ کر رہے ہیں، جو کہ جمہوری عمل کا پراپر حصہ ہے۔ لیکن جی ڈی اے پیر وغیرہ سب کی جماعت، بلوچستان میں جو پشتونخوا ملی پارٹی ہے، بی این پی ہے، جی او ایف بھی احتجاج کہیں کہیں کر رہی ہے، اور اے این پی بھی میدان عمل میں ہے۔ تو یہ ساری جماعتیں جو دھاندلی کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں یہ سب سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے۔ بلوچستان کے راستے بند ہیں، آدھا سندھ بند ہے، خیبر پختونخوا میں بھی اس طرح کی ہو رہی ہے، لیکن سوال یہ کہ کے پی کے میں ایک بڑا احتجاج کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کا عقدہ جو ہے وہ کسی حد تک کل جو ہے وہ کھل گیا جب مولانا فضل الرحمان نے یہ کہہ دیا کہ ان کے ساتھ جو ہے دھاندلی کی گئی ہے اور خیبر پختونخوا میں انہیں باقاعدہ ہروایا گیا ہے۔
اس کا الزام انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگایا، اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ احتجاج کرنے کے لیے تحریک چلائیں گے، باہر نکلیں گے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی وہ چلنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے واضح طور پر یہ جواب دے دیا کہ وہ تحریک نہیں چلائیں گے، اور تحریک چلانے کے لیے وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ دونوں انہوں نے واضح طور پر پیغام دے دیے۔ اب یہاں پہلے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے جو کل اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کیا گیا اور تحریک چلانے کا اعلان کیا گیا، اس سے یہ تاثر ملا علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں، اور ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کی ایک پولیٹیکل رائیولری ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ خیبر پختونخوا میں مولانا کو رہنا بھی ہے تو وہ دریا میں رہ کر مغربت سے بیر نہیں چاہتے، تو انہوں نے ایک سافٹ جو ہے نا وہ پوزیشن اختیار کی اور ڈسٹنس کر لیا خود کو اینٹی پی ٹی آئی جماعتوں سے، اور خود وہ نیوٹرل ہونے کی کوشش کی، اور دھاندلی کے معاملے پر پی ٹی آئی کے ہم آواز ہو گئے۔ تو اس صورتحال میں ظاہر ہے ان کے خلاف پھر پی ٹی آئی کوئی بڑا ایکشن نہیں لے سکتی۔ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل مروت ہے، وہ ماضی میں جے یو آئی فے کا حصہ رہ چکے ہیں، تو انہوں نے جے یو آئی فے اور پی ٹی آئی کو قریب لانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہوا ہے۔ اب بھی جو جے یو آئی فے کا شیرانی گروپ ہے، جو مولانا فضل الرحمان سے نظریاتی طور پر اس وجہ سے علیحدہ ہوا تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم بنا چکے تھے اور پیپلز پارٹی مسلمین کے ساتھ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے، تو شیرانی گروپ اس بات کے خلاف تھا، تو انہوں نے اس وقت علیحدگی اختیار کر لی۔ اب شیرانی گروپ کی واپسی کے چانسز بھی ہیں کہ ان کی مولانا فضل الرحمان سے صلح ہو جائے، اور شیرانی گروپ کی علیحدگی سے مولانا فضل الرحمان کے اندر یعنی جو ان کی جماعت ہے، ان کی مجلس عاملہ، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پارٹی کمزور بھی ہوئی ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے جب یہ چارہ پھینکا کہ وہ دھاندلی کے خلاف نکلنے کے لیے یا تحریک چلانے کے لیے تیار ہے، تو کون کون ہے جو ان کا ساتھ دے گا، تو پی ٹی آئی اس میں سے بھاگ گئی۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی کہہ سکتے ہیں کہ کسی خفیہ معاہدے کے ذریعے یا انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے کے پی کے دیا گیا ہے، اور اس لیے کے پی کے میں اب ان کے رپوش لیڈر بھی منظر عام پر آنا شروع ہو گئے ہیں، گورنمنٹ بھی ان کو مل گئی ہے، اور وہ کوئی بڑی تحریک بھی نہیں چلا رہے۔ تو یہ بعض ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ پورا کے پی کے ہی انہیں سونپ دیا گیا ہے، اور ان کا مد مقابل ساری جماعتیں رو رہی ہیں کہ ان کو کامیابی نہیں ملی، اور مولانا فضل الرحمان جن کی اچھی خاصی پولیٹیکل حیثیت ہے، وہ اتنے کمزور نہیں ہے کہ اتنی سیٹیں ہار جاتے، خاص کر مولانا کا اپنا حلقہ بڑا سٹرونگ ہے، لیکن ان کو ہروا دیا گیا۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس معاملے میں کے پی کے میں پی ٹی آئی سے کوئی ڈیل کی ہے اور انہیں الیکشن سے باہر کیا ہے۔ تو یہ اب سامنے ہے، اور اسی وجہ سے پی ٹی آئی ابھی تک کوئی بڑی تحریک چلانے سے گریزہ ہے۔ تو یہ بھی ذرائع کہتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیڈ لائن ہے، اور وہ سمجھتے یہ ہے کہ شہباز شریف کو ہی وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا، اور یہ انڈرسٹینڈنگ پہلے سے موجود تھی، اس لیے نواز شریف اور ان کے کچھ ساتھی جو ہے وہ اس پورے معاملے میں آپ کو سائیڈ لائن ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ یہ ایک الگ چیپٹر ہے، میں کچھ بات کر چکا ہوں، کچھ اور اس پہ کر دوں گا، لیکن مولانا بھی اس معاملے میں بڑے کلیئر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ہروایا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے کے پی کے میں پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ڈیل کی ہے یا ان کو کوئی وہاں پہ سپیس دی ہے۔ تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے الیکشن بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے، اور مولانا کو تو پی ٹی آئی نے شکست دی ہے، اور پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کو کیوں جتواتی؟ تو بعض رائے کہتے ہیں کہ یہ بھی بڑا ضروری تھا، کیونکہ جتنا ایک پریشر تھا یا ریئیکشن تھا وہ کہیں نہ کہیں نکلنا تھا، تو اس کا موقع دیا گیا ہے پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر کو کہ وہ اپنا سارا غصہ نکال دے۔ تو غصہ تو ان کا نکلوا دیا گیا ہے، لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ یعنی وہ جو پریشر کوکر ہوتا ہے نا، اس کے اوپر جب ڈھکن دیا ہوتا ہے تو وہ ایک بوائلنگ پوائنٹ آتا ہے کہ آپ کو اس کی اوپر جو سیٹی ہے وہ بجنا شروع ہو جاتی ہے، تو آپ کو ہٹانا پڑتی تاکہ گیس نکل جائے، وہ پریشر ریلیز ہو جائے۔ اسی طرح وہ جو پریشر تھا نا وہ نکال دیا گیا ہے، ووٹر نے اپنا غصہ نکال دیا ہے، لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا۔ اب بعض رائے کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج بھی لگ سکتا ہے، اور علی امین گنڈا پور بھی گرفتار ہو سکتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور گرفتاری کے لیے دو قسم کی ایکٹیویٹی چل رہی ہے۔ ایک تو ان کے وارنٹ گرفتاری آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے جاری کی ہے، ان کے خلاف آزاد کشمیر کے انتخابات میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا کیس ہے، اور ڈپٹی کمشنر ڈیرہ اسماعیل خان کو علی امین گنڈا پور گرفتاری کے لیے مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں انہیں 28 فروری کو الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے روبرو پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے گرفتار کر کے۔ تو علی امین گنڈا پور کے خلاف یہ 2021 کا کیس ہے آزاد کشمیر الیکشن کا، جب وہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی کمپین کو لیڈ کر رہے تھے۔
دوسرا ان کے خلاف جو اس سے بھی معاملہ سخت چل رہا ہے وہ ہے 9 مئی کے بعض مقدمات میں ان کی گرفتاری کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ان کا نام علی امین گنڈا پور کا بہت سارے مقدمات میں ہے اور اس کے لیے لاہور پولیس کی جو GIT بنی ہوئی ہے وہ عدالت سے رجوع کر رہی ہے کہ تاکہ علی امین گنڈا پور کی گرفتاری کے وارنٹ حاصل کیے جائے. 22 اشتہاری رہنما ہے اور 282 کارکن ہیں جو کہ مفرور ہیں اور یہ مطلوب ہیں اور انہیں اشتہاری قرار دیا گیا ہے. اس کے لیے بھی پولیس جو ہے وہ نئی اسٹریٹجی بنا رہی ہے. لیکن اس دوران کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں جو جلاؤ گراؤ کا مقدمہ ہے نا اس کا کیس چل رہا ہے ذاتی دہشت گردی عدالت میں. اس میں 30 رپوش ملزمان کو اشتہاری قرار دے کے ان کی جائیدادیں ضبط کی جا رہی ہیں. تو جناح ہاؤس حملہ کیس میں مزید 30 رپوش ملزمان کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے اور تھانہ شادمان نظر آتش کیس میں حسان نیازی، حماد اظہر اور مراد سمیت اور تھانہ شادمان نظر آتش کیس میں حسان نیازی، حماد اظہر اور مراد سمیت کچھ PTI کے رہنماؤں کی جائیدادیں قرق کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جج محمد نوید اقبال نے یہ فیصلہ سنایا اور ملزمان میں طاہرہ یاسمین، آسمہ ممتاز، رضوانہ غضنفر، حیات سکندر، وقاص احمد محسن، اویس خان، امجد پرویز، راجہ شاہ نواز اور دیگر شامل ہیں. پولیس نے کہا تھا کہ یہ تمام ملزمان ان کے ہم نے اشتہارات دیے ہیں، یہ پیش نہیں ہوئے، یہ رپوش ہو چکے ہیں اور یہ مفرور ہیں، تو ان کو اشتہاری قرار دے دیا ہے. اس سے پہلے کچھ رہنماؤں کو اشتہاری قرار دیا گیا، ان کی جائیدادیں ضبط کی گئی ہیں جن میں حسان نیازی، حماد اظہر، مراد سعید شامل ہیں اور جمشید چیمہ، مسرت چیمہ، اعظم سواتی، اندلیب عباس، ان سب کی منقولہ غیر منقولہ جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اعظم سواتی کی امریکہ اور دبئی میں جو جائیدادیں ان کو بھی سیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اندلیب عباس جو پریس کانفرنس کر کے PTI چھوڑ چکی ہے ان کے بھی بینک اکاؤنٹ اور جائیدادیں اور پلاٹ ضبط کرنے کا حکم دیا گیا ہے. حماد اظہر بھی مفرور ہیں اور اسلم اقبال، ان دونوں کی جائیدادیں منقولہ غیر منقولہ بینک اکاؤنٹ سب منجمد کرنے کی یعنی حکم دے دیا گیا. تو جائیداد قرقی کے لیے عدالت نے آرڈر جاری کر دیے ہیں. لیکن سب سے اہم معاملہ بھکر میں 9 مئی کے واقعات میں گرفتار ایک خاتون کو 9 مئی کے مقدمے میں سزا سنا دی گئی ہے. اس خاتون کا نام ہے سمیرہ بی بی. ان کے اوپر 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کا الزام ہے. سمیرہ بی بی کو 9 سال سزا سنائے جانے کے ساتھ 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے. یہ آج نیوز کی خبر ہے جو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ دی ہوئی ہے، جس کے مطابق سمیرہ بی بی کو 9 مئی کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا. اس کی کوئی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے لیکن یہ پہلا مقدمہ ہے جس میں کسی بھی ملزم کو 9 مئی کے باقاعدہ سزا سنائی گئی ہے. فوج نے 9 مئی کے واقعات پر لیفٹیننٹ جنرل، 3 میجر جنرل، 7 بریگیڈیئر سمیت 15 افسران کو سزائیں سنائی تھیں اور فوج نے یہ جب سزائیں سنائی تو ISPR نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ 9 مئی کے پیچھے 3-4 ماسٹر مائنڈ اور 10-12 پلانرز تھے. GHQ راولپنڈی میں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ بہت سے فوجی افسران کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا ہے، کچھ کو سزائیں سنا دی گئی ہیں، کچھ کو ریورس کر دیا گیا ہے اور فوج کے انٹرنل طور پر تو فوج کے اندر انٹرنلی آلریڈی جو ہے وہ 26 جون 2023 کو یہ کارروائی مکمل کر لی گئی تھی. لیکن سویلین کسی بھی شہری کے اوپر مقدمے میں اس خاتون کو سزا کا جو معاملہ ہے یہ پہلی سزا ہے جو کہ سنائی گئی ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے امریکہ بہت کنسرن شو کر رہا ہے اور امریکہ نے انتخابات پر الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے. لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان میں جو انتخابات ہیں مسابقتی تھے، مخلوط حکومت پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. اس امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر ان سے سوال کیے گئے تھے، اس کی ایک ڈیٹیل سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں کہیں بھی اگر الیکشن کے حوالے سے دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں تو اس کی تحقیقات ہونا ضروری ہے اور پاکستان میں بھی اس قسم کے اگر معاملات ہیں تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.